अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ तो मैं शुरू कर रही हूँ आलम रोया बाय तहरीम अरशद एपिसोड 76। और शुरू करने से पहले हमेशा की तरह कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। और अगर आपको मेरे पढ़े हुए नावल्स, मेरे शॉर्ट वीडियोज़ पसंद आते हैं तो प्लीज़ अपने कॉन्टेक्ट्स में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको इस नावल का कौन सा कैरेक्टर ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मेरे लिए तो हाजरा और शाज़ का कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। आप लोगों को कौन सा कैरेक्टर पसंद है? और साथ ही ये भी बताएं कि आप किस जगह से मेरे वीडियोज़ को वॉच करते हैं। तो चलिए मिल शुरू करते हैं इस नावल को। हील की टकटक की आवाज़ घर में गूंजने लगी। वो कंपोज अंदाज में लाउंज की तरफ चली आ रही थी। चेहरा सुर्ख था। बावर्ची खाने से बानो नसीन ने निकल कर उसे देखा। उसने कर्नल का स्कार्फ नोच कर उतारा। बालों की फ्रेंच चोटी बनी हुई थी। वो लाउंज में दाखिल हुई। शाह सोफे पर बैठा हुआ उसे सर उठाकर देखने लगा। उसे देखते हुए आगे चली आई। ज़हरा तुम्हें ब्लैकमेल कर रही थी? उसे लब खोले। उसने सादगी से कहा, हाँ कि ना। उसने पेशानी पर बल डाले। तुम्हें लग रहा है मैं विटनेस बॉक्स में खड़ा हूँ और तुम मुझसे लीडिंग क्वेश्चन पूछ रही हो? शाज़ हाँ कि ना। वो बड़े सब्र से बोली थी। उसने हाथ उठाकर उसे दिखाया। अच्छा, मेरी वजाहत। शाज़ उसके ज़ब्त के पैमाने लबरेज था। हाँ कि ना। हाँ। इसलिए तुमने मुझे इस्तेमाल किया? अब उसे बुरा लग रहा था। तुम दोनों के दरमियान सेटलमेंट हुई थी कोई। तुम जानते थे आज नहीं तो कल मुझे सब पता चलना है। इसलिए तुमने उससे उसके किसी राज के बदले सेटलमेंट की। डील उसकी तरफ से टूटी तो अब तुम उसे उससे यवशमा के चार्जेस लिफ्ट करवाना चाहते हो। इसलिए तुमने ये किया। बड़ी मछली पकड़ने में मदद करूंगा। अच्छा। शाज ने आईब्रो खुजाते निगाह फेर ली। लबों पर एक ढीठ मुस्कुराहट थी। तुमने मुझे फिर से इस्तेमाल किया। उसे गुस्सा नहीं आ रहा था। उसकी आवाज़ में दुख था। मैं वाकई चाइना डॉल हूँ जिसे तुम अपनी मर्जी से इस्तेमाल करते हो। मुझे तुम वहाँ भेज कर ये महसूस करवाना चाहते थे कि मैंने तो अपनी ओन पर फिगर आउट किया है और शाज तो मुझसे ये सब छुपा रहा था। लाउंज के बाहर खड़ी बानो नसीन पूरी तवज्जो से उसकी बात सुन रही थी। क्या तुमने मुझसे सिर्फ इसलिए शादी की थी कि तुम मुझे इस्तेमाल करो? उसने उसे नज़रअंदाज करते हुए झुककर रिसीवर उठाया। हाजा ने आगे बढ़कर रिसीवर पर हाथ रखा और स्पीकर दबाया। अब बात करो। उसने कुनखियों से उसे देखा और नंबर मिलाने लगा। घंटी जा रही थी। हाजरा उससे थोड़ा फासले पर बैठी हुई थी। हेलो, ज़हरा की आवाज़ सुनाई दी। हाजरा की आंखें सुर्ख हुई। मुझे तरस आता है तुम्हारी बीवी पर। हाजरा ने घूर कर शाज को देखा। तुमने मुझे तो इस्तेमाल किया, साथ उसे भी इस्तेमाल किया। वो अफसोस करते हुए उससे कह रही थी। मैं से ख्वामखा लंडे की इंग्लिस्तानी। हाजरा का ज़रा मुंह खुला। शाज फिलफौर बोला, ज़हरा। मगर उसने अनसुनी की। शैतान की पुजारन और 2 रुपए की गुड़िया के बालों वाली कह रही थी। हाजरा का सांस लेना मुहाल हो गया। शाज ने रिसीवर उठाकर कान से लगाया और स्पीकर बंद किया। ज़हरा बस करो। क्या ये सब कहना ज़रूरी था? पहले मेरी बात सुन लो। वो दर्शती से कह पड़ी। तुम्हारी बीवी तो। हाजरा ने आगे बढ़कर स्पीकर ऑन किया। शाज उसे बंद करने लगा तो हाजरा ने उसका हाथ थाम लिया। सीधी सादी मशरिकी औरत है। उसका सिर्फ कवर मगरबी है। अंदर से वो एक मशरिकी आबला औरत है जिसका शौहर अपनी शय के लिए उसे अपना वजीर घोड़ा फील और प्यादा बनाकर चला घोड़ा फील फैला और प्यादा बनाकर चला रहा है। शाज ने हाजा का बुझता हुआ चेहरा देखा और उसने एकदम रिसीवर देख रख दिया। हाजा का चेहरा मुकम्मल तौर पर सुर्ख था। वो उसकी तरफ बढ़ा। वो सर झुकाकर चल बैठी। मध्यम सी आवाज़ में बोली, अलूफ। वो सर नहीं उठा रही थी। शाज वहीं रुक गया। उसे गुस्सा नहीं आ रहा था, उसे दुख हो रहा था, बेतहाशा दुख। चंद लम्हे गुजरे। वो उसे हुनूस देखता रहा। वो उठी। उसने उसे देखा। शाज ने उसे देखने की हिम्मत की। आई हैव नेवर फेल्ट। नफ़ी में सर हिलाया। वो गहरी गहरी सांसें लेते बरतानवी लहजे में ठहर ठहर कर आंखें फैलाते हुए कह रही थी, सो इंसल्टेड। आंखों में पानी उतर आया। शाज ने नदामत से मुट्ठियां भीज दी। वो बंद मुट्ठियां हिलाकर बोली, इन माई इंटायर लाइफ। मुट्ठियां खुली। मैं दाजी को बुला रही हूँ। बिला आखिर उसकी आंखों से आंसू टूट पड़े। वो उठ खड़ा हुआ। हाजरा। वो उसके करीब आया। उसने जब से मध्यम आवाज़ में उंगली दिखाई, हलूफ, और वो ठहर गया। बट हाउस में सहन में सब जमा हुए रात का खाना खा रहे थे। सुलेमान ने हाथ से चावलों का निवाला बनाया और एकदम रुका। वक्त रवा ने चबाते हुए उसे देखा। की होया ये पुत्र। अब्दुल तवाब और उल्फत उसकी जानिब मुतवज्जा हुए। वो जख्मी सा मुस्कुराया। बाजू की बड़ी याद आ रही है। लेकिन वो रुका। उसने निवाला प्लेट में छोड़ दिया। अगर मैं उसे अभी बुलाऊंगा तो खुद गर्ज बन जाऊंगा। उसे अभी वहीं रहना चाहिए। टेलीफोन की घंटी बजी।
घंटी ने सबकी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवाई। अब्दुल तवाब पीछे ही बैठा था। उसने बायां हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाया और कान से लगाया। हेलो। उस पार से हाजरा की आवाज़ सुनाई दी। दादी को अभी के अभी यहाँ भेजो। सब खैरियत? यकदम उसके कान सुर्ख हो गए थे। नहीं भेजोगे तो मैं खुद आ जाऊंगी। तुम्हें शाज ने कुछ कहा है? बख्तरवा के हाथ मंजमद हो गए। मैं आऊँ? वो जज्बाती हो गया। सुलेमान मुकम्मल तौर पर घूम गया। क्या किया है शाज ने? उसे गुस्सा चढ़ा था। उल्फत ने घूर कर उसे देखा। सुलेमान बैठो तुम। और वो जब से मुट्ठियाँ भींच कर बैठा। ऐसे बहनोई मिल गए हैं, मेरी बहनों को रुलाते हैं। अच्छा। अब्दुल तवाब ने उसकी बात सुनकर पटक कर रिसीवर रख दिया। ऐसे बहनोई हूँ। वो पंजाबी बोलने लगा। बंदा कट के कथिया आगे सुटते। वक्त रवा शदीद खुफगी से बोले अब्दुल तवाब। वो सर झुकाकर खामोश हो गया। सुलेमान ने तायद की। नहीं दादी, क्यों झिड़क रहे हैं आप उसे? अब्दुल तवाब ने लब दबा लिए। उल्फत ने गुस्से से उसका शाना हिलाया। सुलेमान खामोश रहो। उसने गुस्से से ज़मीन पर हाथ मारा। मैं खामोश रहूं? क्यों रहूं मैं खामोश? क्योंकि मैं छोटा हूं? कहाँ लिखा है कि छोटा बच्चा खामोश रहे? कभी कभी तो आप सब मुझे ऐसा महसूस करवाते हैं जैसे घर में छोटा पैदा होकर मैंने गुनाह कर दिया है। उसका चेहरा सुर्ख हो गया। सुलेमान, ये ला दो, वो पकड़ा दो। चुप बैठो, बड़े बात कर रहे हैं, बीच में मत बोलो। सुलेमान, तुम छोटे हो, तुम छोटे हो, छोटे हो, छोटे हो। छोटा हूँ तो क्या? इंसान नहीं हूँ? मेरे पास दिमाग नहीं है? मेरे लिए अक्ल फहम की बात करना ममनू है? सहन में खामोशी छा गई। वो उठने लगा। मैंने नहीं खाना। वो जवाबन उल्फत ने सख्ती से बताया। अभी नहीं खाओगे तो फिर बस सहरी में ही मिलेगा। वो जब से वापस बैठ गया। अब्दुल तवाब ने गहरी सांस लेकर बख्तरवा को देखा। उसने बहैसियत मुनसिफ आपको बुलाया है, कहती है इज्जतदार लोग फैमिली कोर्ट में इंसाफ का दरवाज़ा खटखटाने से पहले अपने बुजुर्गों के सामने कोट लगाते हैं। खाना खा ले फिर छोड़ कर आता हूँ। वो खायफ होकर बोले। क्या मामला संगीन है? उसने सर हिलाते हुए कहा। लग तो रहा है। मेरे मौला। वो अफसरदगी से कह पड़े। बस ये सुनने की देर थी, तब से हलक से ठीक तरह एक निवाला नहीं उतरा था। अब्दुल तवाब उन्हें छोड़ने के लिए आया था। बख्तरवा ने गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर लाठी बाहर निकाली। अब्दुल तवाब ने झट से पूछा, मैं आऊँ? उन्होंने मुड़कर उसे देखा और बोले, नहीं, तुम्हें बहन की मोहब्बत प्यारी, तुम तासुब में आ जाओगे तो मसले को सही तरह जांच नहीं सकते, इसलिए यहीं रहो। वो तेज़ी से बोला, मैं कसम से कुछ नहीं करूँगा, बस सुनूंगा, बयान पर कायम रहना। वो ये कहते बाहर निकलने लगे। अब्दुल तवाब बर्क़ की रफ्तार में दरवाज़ा खोलते हुए बाहर निकला। वो बड़े बड़े डग भरते हुए अंदर दाखिल हुए। जैसे घर में आए, लाउंज का रुख किया। जैसे लाउंज के करीब आए, कदमों की आहट पर हाजरा की आवाज़ आई, दाजी। वो दोनों अंदर चले आए। देखा तो हाजरा अकेली सोफे पर बैठी हुई थी। मुकाबले सोफे पर शाज और बानो नसीम बैठे हुए थे। हाजरा ने आंखें फैलाते हुए बख्तरवा के पीछे अब्दुल तवाब को देखा। तुम इस सब से बाहर रहोगे? वो उनके दरमियान सिंगल सोफे की जानिब आया। मैं तमाशाई हूँ। बख्तरवा सरबराही वाले सिंगल सोफे की जानिब आए और उस पर बैठ गए। हाजरा ने उन्हें देखा। वो शाज से पूछने लगी, तुम्हें इससे कोई एतराज़ तो नहीं कि मैं यहाँ बहैसियत मुनसिफ आया हूँ? आखिर मैं हाजरा का दादा हूँ। उसने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं। अब उन्होंने हाजरा को देखा। तुम्हारी सास शाज की जानिब से है तो तुम्हारी जानिब से कौन है? उसने तनफ़ुर से उन्हें देखा। मैं तासुब में आने वाले वकला और मुनसिफ़ों को पसंद नहीं करती। मैं अपनी वकील खुद हूँ। बानो नसीम कहने लगी, मैं अपने बेटे की वकील हूँ। उन्होंने सर को खम दिया। ठीक हो गया। वह हाजरा से पूछने लगे, बताओ हाजरा, क्या मसला है? हाजरा ने गहरी सांस ली। शाज की मुझसे कबल शाहनवाज के दोस्त और भाभी की बहन से मंगनी हुई थी, मगर उसने मेरी वजह से वो मंगनी तोड़ दी और अब तक मुझसे ये बात छुपाए रखी, और आज उसने अपने फ़ायदे के लिए उस मौजू को और मुझे इस्तेमाल किया। वो लड़की इसे धमका रही थी और मैं पूरे यकीन से कहती हूँ इनका रिश्ता बहुत संगीन था। उसने उसे मंगनी की अंगूठी भी दी थी। इनके दरमियान अंगूठियों का तबादला हुआ था। इसने मुझसे कहा था ये लड़कियों में मशहूर नहीं है। हाजा ने सख्त नाराज़ी से उसकी जानिब इशारा किया, मगर जहाँ से ईंट उखेड़ती हूँ वहाँ से इसकी आशिका निकलती है। अब्दुल तवाब ने मौका देखकर आग लगाना ज़रूरी समझा था। सही कहते हैं गरजाक के लोग। हाजरा ने उसे देखा। कश्मीरियों की सारी सारी की औलाद ज़िंदगी में एक मरतबा दाव ज़रूर लगाती है। उसने उसे नज़रअंदाज करके शाज को देखा और कहने लगा, माशाअल्लाह से उस लड़की को उन्होंने आधे तोले की अंगूठी दी थी, और हैरत की बात उस लड़की ने आज तक वो अंगूठी पहनी हुई है, जबकि मुझे इस आदमी ने कुछ नहीं दिया, ये घर भी मेरे नाम नहीं किया। इस आदमी की अम्मा ने आज दोपहर में मुझे आवारागर्द कहा। इसके अलावा उस लड़की ने भी मुझे पीठ पीछे बहुत बुरा भला कहा, मगर ये आदमी मेरे दफ़ा में एक लफ्ज़ नहीं बोला। अब्दुल तवाब ने सुर्ख चेहरे से उसे देखते हुए दांत पीसे। बख्तरवा ने उसे घूर कर देखा। वो अपने मुक्के को जब से पकड़ कर बैठा था, मगर वो बार बार मज़ाहमत कर रहा था। बख्तरवा ने शाज की तरफ देखा। बानो नसीम कहने लगी, सबसे पहले तो मैं इस लड़की की बातों के चंद जवाब दे दूँ। ये घर इसके नाम नहीं होगा, इसमें सबका शरई हक है।
دوسری بات وہ منگنی کی انگوٹھی جس کی یہ بات کر رہی ہے، اس زمانے میں شاز کی اتنی تنخواہ ہی نہیں تھی کہ وہ آدھے تولے کی انگوٹھی خرید سکتا۔ وہ انگوٹھی شاہ نواز نے خریدی تھی اور شاز کی وہ منگنی گھر والوں کی پسند سے ہوئی تھی۔ چونکہ اسے ہاجرہ پسند آ گئی، اس لیے وہ اس لڑکی کے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتا تھا، اسے اپنا 100% نہیں دے سکتا تھا، لہٰذا اس نے منگنی توڑ دی۔ رہی بات اسے آوارہ گرد کہنے کی، شاز عورتوں کے معاملے میں نہیں بولتا کیونکہ اس کے لیے اس کی ماں اور بیوی دونوں ایک جیسی ہے۔ اس لڑکی نے جو اسے کہا وہ صرف وہ نہیں، باہر اور بھی بہت لوگ بولتے ہیں۔ اب کیا شاز جواباً اس لڑکی سے بدتمیزی کرتا؟ کیا ایک مرد کو ایسا کرنا زیب دیتا ہے؟ آخری بات، اس نے جو الزام لگایا کہ اس کو شاز نے کچھ نہیں دیا وہ بالکل غلط ہے۔ ہاجرہ نے پتلیاں سکیڑ لی۔ اس کی شادی کے وقت ہم نے اس کو انگریزی اور روایتی طرز کی دونوں جویلری دی تھی، مگر چونکہ اسے ماڈل پسند نہیں آیا اس لیے اس نے انہیں ہاتھ تک نہیں لگایا۔ تحفوں کے متعلق اس نے شاز سے کہا تھا کہ وہ اسے اپنی اور شادی کی سالگرہ پر تحفے دے سکتا ہے۔ مزاحمت منصف صاحب، ہاجرہ جھٹ سے بولی تھی۔ وہ لازم و ملزوم شرط تھی، مگر میں نے اپنی مرضی سے کسی بھی وقت تحفے دینے کی آزادی دی تھی۔ ٹھیک ہے، وہ واپس بانو نسرین کی جانب آیا۔ ہاجرہ نے فاتحانہ نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ شاز تب کا خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ بانو نسرین نے بات جاری رکھی۔ اس لڑکی پر بھی الزام ہے، یہ ہر وقت ہم پر اپنی قابلیت کا دھوس جماتی ہے۔ اسے ہر چیز انگریزی چاہیے، انگلش بریک فاسٹ، انگلش کپڑے، انگلش زندگی۔ یہ ہمارے ساتھ تعاون کرنے کے لیے بالکل راضی نہیں ہے۔ بخت روا نے افسوس بھری نگاہوں سے ہاجرہ کو دیکھا۔ ہم اس کے ناز و نخرے اٹھاتے ہیں۔ ایک منٹ، ہاجرہ کی انگلی اٹھی۔ بخت روا نے جھڑک کر اسے کہا، اب تماشا لگایا ہے تو دستور عمل کی فرمانی کرو۔ وہ خاموش ہو گئی۔ انہوں نے بانو نسرین کو بات جاری رکھنے کا کہا، بولو۔ یہ جب بھی مجھ سے ٹکراتی ہے، مجھ سے بدتمیزی کرتی ہے۔ میں جانتی ہوں ہمارے درمیان عداوت ہے جو اتنی جلدی ٹھیک نہیں ہوگی، مگر اس نے میرے بیٹے کی غیر موجودگی میں مجھ سے بہت بدتمیزی کی ہے اور مجھے تپانے کے لیے یہ تک کہا کہ اس سال کے اختتام میں اولاد کی خواہش مند ہے اور اسے امید ہے کہ میں اس کی اولاد سے محبت کروں گی۔ بخت روا کا چہرہ شرم سے جھک گیا۔ یہ بات آپ کو میں نے ادب کے دائرے میں رہ کر بتائی ہے۔ اگر میں اس کے انداز میں آپ کو یہ بات بتاتی تو شاید یہاں موجود شرم کا پردہ چاک ہو جاتا۔ میں وہ بات بھی پی گئی، مگر میں اس کی ملکہ گیری سے بہت عاجز ہوں۔ یہ جو ہر وقت ملکہ وکٹوریہ بن کر نسوانیت کا درس دیتی ہے اور باغی بنتی ہے، اس سے گھر کے نظام میں خلل پیدا ہوتا ہے۔ ہاجرہ مزاحمت کرتے بولی، مزاحمت منصف صاحب، یہ ملکہ وکٹوریہ کی شان میں گستاخی کر رہی ہے۔ نو کوئین کین بیٹ the کلاس آف کوئین وکٹوریہ۔ شاز نے اسے دیکھا اور کہنے لگا، صحیح کہہ رہی ہو۔ ہاجرہ نے ذرا چونک کر اسے دیکھا۔ حاملہ عورت کو سور اور خرگوش سے ملانے والی ماں بننے کو، شادی کا کربناک خمیازہ کہنے والی، حمل سے ہونے والی حالت کو پیشہ وارانہ خطرہ اٹھانے والی عورت کہنے والی، نومولود بچوں کو قابل تنفر کہنے والی ملکہ وکٹوریہ کی کلاس کو کوئی زچ نہیں کر سکتا۔ ہاجرہ تیزی سے بولی، 9 بچے تھے ان کے، انسان نہیں مشین سمجھا ہوا تھا۔ یہ کلمات ان کی زچگی کے بعد کے ڈپریشن میں کہے گئے تھے، ورنہ وہ ایک اچھی خاتون تھی، اپنے شوہر کو چاہتی تھی۔ بخت روا بغور اس کی سن رہے تھے۔ وہ اپنے شوہر کی موت کے بعد انہوں نے ایک عرصہ سیاہ لباس پہن کر سوگ منایا تھا۔ اس نے معذرت خواہانہ انداز میں کہا، معذرت، میں رجب کی طرح تاریخ کا دلدادہ نہیں جو تم سے مزید بحث کر سکوں۔ وہ محفوظ ہوئی۔ I know, after all۔ بانو نسرین نے اس کی جانب اشارہ کیا، میں اس کی اس انگریزی سے بھی عاجز ہوں۔ جانتی ہے مجھے انگریزی نہیں آتی، پھر بھی مجھے یہ انگریزی بول کر حقیر محسوس کرواتی ہے۔ فی الحال اسے اپنا برٹش کونسل کارڈ مہنگا پڑ گیا تھا۔ وہ اسے اپنے کیے مطالعے پر کوئی داد بھی نہیں ملی تھی۔ منصف صاحب کہنے لگے، اس پر ایک الگ سے مقدمہ چلے گا۔ فی الحال جس لیے میں آیا ہوں اس مسئلے کو میں پہلے سن لوں۔ انہوں نے ہاجرہ سے پوچھا، تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا، میرے پاس کوئی ثبوت اور گواہ نہیں ہے۔ اس وقت یہاں میری زبان اور میں ہی سب سے بڑا گواہ ہوں۔ حلفیہ کہہ سکتی ہوں یہ سب اس آدمی نے کیا ہے، اور جہاں تک بات بانو نسرین سے بحث کی ہے، اگر میں نے انہیں بہت کچھ کہا ہے تو انہوں نے بھی پہلے مجھے بہت کچھ کہا ہے۔ میں ان کے ساتھ اچھے سے رہنا چاہتی تھی، مگر یہی مجھے پسند نہیں کرتی۔ یہ ہر روز مجھے محسوس کرواتی ہے کہ یہ مجھے برداشت کر رہی ہے۔ میری ہر اچھی بری بات میں انہیں نقص دکھائی دیتا ہے، تو میں کیا کروں؟ میں ایک دم سے وہ جھوٹی روایتی بہو نہیں بن سکتی جو شادی کے پہلے دن ساس کو امی امی کہنے لگتی ہے۔ دوسرا، ماشاء اللہ سے مجھے ایسی شاندار سسرال ملی ہے، ایک پل میں میرا شوہر میرا سیکنڈ کزن بن جاتا ہے اور ایک پل میں ہماری خادمہ میری تائی اور ساس بن جاتی ہے۔ تو یہ کیا چاہتے ہیں، میں ایک پل میں ایک روایتی بہو بن جاؤں؟ وہ سانس لینے کے لیے رکی۔
آپ کو پتہ ہے جب ایک عورت کا دل ٹوٹتا ہے تو وہ کیسا محسوس کرتی ہے، وہ پوری طرح ٹوٹ جاتی ہے، پھر کچھ وقت بعد خود کو سنبھالتی ہے اور خود سے وعدہ کرتی ہے اب سے جو ہوگا بہترین ہوگا، وہ پھر بہتر تلاشتی ہے اور جب اسے اس کے بہتر سے خامی نکلتی ہوئی دکھتی ہے تو وہ پھر سے ٹوٹ جاتی ہے۔ مجھے لگتا ہے جو لوگ قربانیوں اور صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں ان کی قسمت میں صرف دکھ، درد، سمجھوتے لکھ دیے جاتے ہیں، جبکہ ضدی، اکھڑ، صفاق اور خود مختار سمجھوتے نہیں کرتے، اپنی شرطوں پر زندگی جیتے ہیں اور خوش رہتے ہیں۔ بخت روا نے کہا، زندگی میں اپنی ہر شرط منوانے والے کو بڑی بھاری قیمت چکانی پڑتی ہے۔ لاؤنج میں خاموشی چھا گئی۔ انہوں نے دونوں فریقین کو دیکھا، مدعی اور مدعی علیہ کو اور کچھ کہنا ہے؟ حاجرہ نے نفی میں سر ہلایا۔ اب انہوں نے شاز کو دیکھا، اس نے بھوک اچاتے گلا کھنکارا، مجھے حاجرہ سے کچھ کہنا ہے۔ حاجرہ نے اسے دیکھا، میں نے یہ صرف تم سے اس لیے چھپایا تھا کیونکہ مجھے پتا تھا تم یہ سب کرو گی، تم کوئی آپشن نہیں تھی۔ جب سے میں نے تمہیں دیکھا تھا میرے دل نے تمہیں چنا تھا، میری روح پر تمہارے خیال نے احاطہ کیا تھا، میرے ذہن کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا مگر صرف تمہیں چاہنے کا، اور میں نے تمہیں چاہا تب سے اب تک اور چاہوں گا آخری وقت تک، مگر تم یہ نہیں سمجھ سکتی۔ عبدالطوع بیزاری سے کان کی لو مسلتے ہوئے اٹھا، میں یہ کیوں سن رہا ہوں؟ مجھے یہاں سے اٹھ جانا چاہیے۔ شاز نے اسے دیکھتے ہوئے جھٹ سے کہا، بہت بہتر۔ وہ اٹھ کر جانے لگا۔ یہ آدمی سب لوگوں کو استعمال کرتا ہے، سب کے جذبات کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے اور جب اس پر مقدمہ چلتا ہے تو یہ لوگوں کی گھنٹوں لگا کر پیش کی دلیلوں پر 5 جملے بولتا ہے اور مقدمہ اپنی طرف کر لیتا ہے۔ منصف صاحب نے گلا صاف کیا، وہ حتمی انداز میں کہنے لگے، دونوں فریقین کو سننے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں، شاید تم 4 پیسے جوڑتے ہی اسے 2.5 تولے کی 2 چوڑیاں بنا کر دو گے اور آئندہ اسے کسی مقصد کے لیے استعمال نہیں کرو گے بلکہ اس سے ہر منصوبے کے متعلق پہلے بات کرو گے۔ اب وہ حاجرہ کی جانب آئے، اور تم حاجرہ شوہر پر دھوز نہیں جماؤ گی اور اس کے حقوق اسے دو گی۔ گھر ایسا ہونا چاہیے جس کی حدت میں صفاق سے صفاق دل آ کر موم ہو جائے۔ یہ گھر خالی نسرین کی نہیں، تمہاری بھی ذمہ داری ہے۔ کسی کو میرے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کرنی ہے؟ جواباً کوئی کچھ نہیں بولا۔ عدالت برخاست ہوئی، جاؤ تم دونوں۔ حاجرہ اور شاز مزید کچھ کہے اٹھے اور لاؤنج سے نکلنے لگے۔ بخت روا نے بانو نسرین کو دیکھا، چند لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ التجا کرتے ہوئے کہنے لگے، میری بیٹی کو تھوڑا وقت دو، اس نے تنہا زندگی میں بہت کچھ برداشت کیا ہے، اس سے نفرت مت کرو، میرے بیٹے کی سزا میری بچی کو مت دو۔ کوشش کر رہی ہوں باؤ جی، وہ نرمی سے بولی تھی، مگر میرا دل الجھا ہوا ہے۔ وہ ذرا مسکرائے، کوئی بات نہیں۔ بانو نسرین نے انہیں دیکھا، جو ساری دنیا کو الجھا رہا ہے اس نے سلجھانے کا بھی کچھ سوچا ہوگا، تم نیت کرو، وہ سبیل بنائے گا۔ بانو نسرین نے بداخلاق مسکرا کر مثبت انداز میں بخت روا کو دیکھا اور پھر سر ہلا دیا، جی۔ اسٹڈی کا دروازہ کھلا، وہ ہاتھ میں فائلز پکڑے ہوئے باہر نکلا، اس نے دروازہ بند کیا، وہ راہداری سے گزرتے ہوئے سیڑھیوں کی جانب آیا، ایک بازو کی آستین اوپر چڑھی ہوئی تھی، وہ سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے چلا آیا، اس نے گھڑی پر وقت دیکھا، سحری میں وقت تھا، وہ جمائی روکتے کمرے کی جانب جانے لگا، لاؤنج سے گزرتے ہوئے وہ رکا، اس نے اندر جھانکا، سر کے پیچھے ہاتھ پھیرتے وہ اندر چلا آیا، بانو نسرین صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی، قدموں کی آواز پر انہوں نے اسے دیکھا، بیٹا سوئے نہیں؟ وہ خمار آلودہ آنکھوں سے انہیں دیکھ رہا تھا، اس نے ایک گہری سانس لی اور ان کے قریب چلا آیا، وہ ان کے ساتھ بیٹھنے لگا، انہوں نے اسے دیکھا، وہ سر جھکا کر بیٹھا ہوا تھا۔ میرا کیس لڑنے کا شکریہ، وہ اسے سادگی سے دیکھ رہی تھی، یہ جانتے بوجھتے میری غلطی تھی، لبوں پر مسکراہٹ در آئی، مگر مجھے وہ کیس ہر حال میں جیتنا ہے، مجھے وہ کیس جیتنا ہے، سر ہنوز جھکا ہوا تھا۔ میں مذہبی انسان نہیں ہوں، صرف فرض کی ادائیگی کرتا ہوں، سنت نوافل میں نے برسوں کے چھوڑے ہیں، شاہ میر کی درخواست پر ایک مرتبہ ترجمے سے قرآن پڑھا تھا، جو یاد ہے، بس تب سے ہی کچھ یاد ہے۔ بچپن میں شاہ نواز مجھے ہر روز رات قرآن کی کہانیاں سناتے تھے، میں موسیٰ کا قصہ سن کر سوچتا تھا، اللہ تعالیٰ کے پاس اتنی طاقت ہے، وہ ایک ماں کو اتنا مضبوط کر دیتے ہیں کہ وہ اپنے نومولود بچے کو خود سے الگ کر دیتی ہے۔ کبھی میں سوچتا کیا میں یتیم ہوں یا مجھے غربت میں میرے والدین نے چھوڑ دیا ہے۔ بانو نسرین کی آنکھیں ڈبڈبانے لگیں، اگر وجہ غربت ہے تو میرے والدین میں اتنی ہمت کیسے آئی ہوگی کہ انہوں نے مجھے چھوڑ دیا؟ مستقل مزاجی سے سر جھکائے ہوئے کہتا جا رہا تھا، خاص طور پر میری ماں نے میں اللہ سے دعا کرتا اگر اللہ نے موسیٰ کا دل ٹھنڈا کر دیا تو وہ میرا اور میری ماں کا بھی دل ٹھنڈا کر دے، اگر وہ زندہ ہے تو کبھی نہ کبھی آپ مجھے میری ماں کو ضرور لوٹائیے گا۔ انہوں نے آنسو پوچھے، سسکیوں کی آواز کے کانوں میں گونج رہی تھی، جب یہ بات میرے علم میں آئی میری ماں زندہ ہے، اس نے مجھے اہل فرعون کے خوف سے شاہ نواز کو دے دیا تھا، میری امید بن گئی اللہ موسیٰ کی طرح میری ماں بھی مجھے لوٹا دیں گے، پتہ نہیں۔ اس نے دھیرے سے سر اٹھایا، میں یہ کیوں سوچ نہیں سکا
کیوں نہیں سوچ سکا کہ میری ماں کو بھی قصر فرعون میں ہونا چاہیے تھا جہاں میں تھا؟ آواز میں ندامت محسوس واضح تھی۔ مجھے گلہ تھا میری ماں مجھے پہچان نہیں سکی، پر میں بھی تو اسے پہچان نہیں سکا۔ میں نے بھی تو کبھی اسے ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی۔ میں ناراض تھا خود سے، اس سب سے۔ جس کے ماں باپ کھو جائے وہ یتیم اور مسکین کہلاتا ہے، مگر جس کا بچہ کھو جائے اس کا درد بیان کرنے کے لیے اس دنیا میں کوئی لفظ نہیں ہوتا۔ انہوں نے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ جس کا بچہ اس سے کھو جائے اس کا درد میں جان ہی نہیں سکتا۔ میں ساری زندگی اللہ سے گمان کرتا رہا، ایک دن میری زندگی سے ساری مصیبتیں چلی جائیں گی اور سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے میری ماں مل جائے گی، میری بیوی مجھ سے محبت کرنے لگے گی۔ مجھے اب سب مل گیا، میری ماں بھی، میری بیوی کی محبت بھی، مگر میری مصیبتیں اب بھی قائم ہیں۔ اب مجھے لگتا ہے خاندان ساتھ ہو تو بڑی سے بڑی مصیبت حل ہو جاتی ہے۔ مصیبتیں کبھی ختم نہیں ہوتی، یہ خبری میں یا بے خبری میں رہتی ضرور ہے۔ اس نے اپنی ماں کو دیکھا، ان کے ہاتھ کپ کپائے، لرزتے ہاتھوں سے انہوں نے اس کا چہرہ چھونا چاہا۔ میں معذرت کرتا ہوں، میں بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آنکھوں میں پانی اتر رہا تھا۔ ہاجرہ میرون رنگ نائٹس ویلویٹ روب میں ملبوس راہداری میں جمائی لیتے ہوئے چل رہی تھی۔ پیروں میں اونی جوتی پہنی تھی۔ آواز پر اس نے خواب آلودہ نظروں سے لاؤنج میں جھانکا اور ہاتھ باندھ لیے۔ دیدے پھیلاتے ہوئے وہ اندر دیکھنے لگی۔ وہ خود سے ناراض تھا، میں آپ سے ناراض نہیں ہونا چاہتا تھا۔ گلے میں پہنی باریک چین کو وہ انگلیوں پر گھما رہی تھی۔ میرا بچہ، انہوں نے اس کے گال پکڑے ہوئے تھے۔ میرا چھوٹا سا بچہ۔ وہ ہنوز اس نامولود بچے کو دیکھ سکتی تھی جنہیں انہوں نے شاہ نواز کو دیا تھا۔ وہ ٹمٹماتی آنکھوں سے دیکھتے اس کے شانے چھو رہی تھی۔ وہ وہی بچہ تھا جو ان کی گود میں سما جاتا تھا۔ وہ بار بار اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے رہی تھی، اس پر ہاتھ پھیر رہی تھی، پہلی بار اسے اتنے قریب سے دیکھ رہی تھی۔ تمہارے اس بازو پر 3 تل ہے، انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بتایا۔ شاز انہیں دیکھ رہا تھا۔ مجھے یاد ہے، میں نے دیکھا تھا۔ ان کی زبان کپ کپا رہی تھی۔ میرا بچہ ہے، یہ میرے صفدر کا بچہ ہے۔ میں نے ہر دن تمہاری سلامتی کی دعا کی ہے۔ میں نے تمہیں اس دلدل سے نکالنے کے لیے شاہ نواز کو دیا تھا۔ مجھے بدلہ نہیں چاہیے تھا، مجھے اپنے بچے کی زندگی چاہیے تھی۔ آنکھوں سے آنسو ٹوٹ رہے تھے۔ ہاجرہ نے جمائی روکی۔ یہ آدھی رات کو اتنا ڈرامہ چل رہا ہے، سحری کون بنائے گا؟ دل مکمل طور پر بھر چکا تھا، چہرہ بھیگ گیا تھا۔ میں نے تمہیں یہاں سے نکالا تو پھر تم یہاں کیوں آئے؟ وہ تڑپ گئی، اس کا چہرہ ان کے ہاتھوں میں تھا۔ تم نے اپنی ماں کی قربانی کا پاس کیوں نہیں رکھا؟ وہ سسکنے لگی تھی۔ شاز کو انہوں نے ساتھ لگایا۔ اوکے، اب مجھے یہ منظر بالکل اچھا نہیں لگ رہا۔ ہاجرہ صفاقی سے بول رہی تھی۔ مجھے حسد ہو رہی ہے اور بہت زیادہ حسد ہو رہی ہے۔ کیا میں نے یہ دن دیکھنے کے لیے اپنی ساری زندگی لوگوں سے دھکے کھا کر گزاری ہے؟ تم کیوں سردار سے ملے؟ کیوں ملے؟ وہ خفگی سے اس کا شانہ تھپک رہی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ ماں کے سر سے تھوڑی لگائے خاموشی سے سن رہا تھا۔ وہ اس سے سختی سے پوچھ رہی تھی، یہ دل دھڑکے میں نے اپنا دل مار لیا تو پھر تمہیں یہ حق کس نے دیا؟ تم اس کا خون کرو۔ میرے بچے نے کیوں یہ سب برداشت کیا؟ آنسوؤں سے ان کی آواز بھاری ہو گئی۔ انہوں نے اس کے کان کے پیچھے چھوا۔ میرے بچے کو گولیاں لگی۔ شاز کی نظر اٹھی۔ میرا بچہ موت کے منہ میں رہا۔ اس نے ہاجرہ کو باہر کھڑا دیکھا۔ میرا بچہ، وہ اس کا شانہ تھپکتے ہوئے سسک رہی تھی۔ میرے بچے نے بہت کچھ سہ لیا۔ ہاجرہ دھیرے سے اندر آنے لگی۔ شاز نے کہا، اماں۔ انہوں نے آنسوؤں سے اسے دیکھا۔ ہاں، اس نے ہاجرہ کو دیکھتے ہوئے کہا، ہاجرہ۔ وہ فٹافٹ آنسو پونچھنے لگی۔ ہاجرہ سینے سے ہاتھ لپیٹے ہوئے ان دونوں کو موڑ سے دیکھ رہی تھی۔ بانو نسرین نے ایک نظر اسے دیکھا۔ انہوں نے اسے اوپر سے نیچے دیکھا۔ اس کے ٹخنوں پر نگاہ گئی تو وہ غصے سے کہہ پڑی، تمہیں اتنی تمیز نہیں ہے؟ رو رو کر آواز زکام کی مریضہ جیسی ہو گئی تھی۔ ساس کے سامنے ایسا لباس پہن کر آتے ہوئے وہ سامنے میز پر بیٹھ گئی۔ اس میں کیا برائی ہے؟ بس کرو۔ اس نے بیزاری سے انہیں ہاتھ دکھایا تو وہ رک گئی۔ وہ ناگواری سے چہرہ پھیر کر شاز سے کہنے لگی، اسے سمجھا دو، ایسا لباس میرے سامنے مت پہنا کرے۔ ہاجرہ کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ بانو، اس میں کیا برائی ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ خیر، میں سحری بنا دیتی ہوں۔ ایسے سحری بناؤ گی؟ انہوں نے ایک دم پوچھا تھا۔ تو اس کی آنکھیں کھلی۔ چھوڑو، وہ منہ بنا کر بیٹھ گئی۔ شاز نے ایک نظر بانو نسرین کو دیکھا اور پھر ہاجرہ کو۔ ہاجرہ نے انہیں نظر انداز کیا اور پھر شاز کو دیکھا۔ وہ بتانے لگی، وہ ٹف کوکی ہے، وہ تم سے نہیں ڈرے گی۔ تم نے اسے اور مجھے آسان لے لیا، پر تمہارا یہ پلان فیل ہو گیا۔ یہ کیس تمہیں لڑنا ہوگا اور اب مجھے بھی دیکھنا ہے تم یہ کیس کیسے جیتتے ہو۔ ثابت کر کے دکھاؤ کہ تم ایک اچھے وکیل ہو۔ اس نے سردی کی شدت سے ہاتھ ملے۔ اچھا، ایک ہی پراٹھا کھاؤ گے اور آپ؟ اس نے دونوں سے پوچھا۔ دونوں ایک ساتھ بولے، ہاں ایک ہی۔ وہ ہم کلامی کرنے لگی۔ بس ٹھیک ہے، وہ 2 مستحسن کے اور دو چار بنا دینا۔ اور 2 4
बनाने ہیں۔ وہ اٹھنے لگی۔ بانو نسرین خفگی سے شاذ سے بولی، کام چوری کی حد دیکھو اس کی۔ وہ رکی اور اس نے انہیں دیکھا۔ وہ واپس بیٹھ گئی۔ خود کیا وہی انگریزی ناشتہ کرے گی؟ مجھے بتاؤ یہ روزہ رکھتی بھی ہے کہ نہیں؟ اس نے انہیں دو ٹوک انداز میں بتایا۔ نہیں میں نہیں رکھ رہی روزہ، نہیں رکھنے مجھے ان دنوں۔ انہوں نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ توبہ حد ہو گئی ہے، تمہیں یہ بات ہمارے سامنے ضرور کہنی تھی۔ تو اس نے ایبرو اٹھا لیا۔ اس میں غلط کیا ہے؟ عورت کا ایک سسٹم ہے اور وہ اس کے مطابق کام کرتا ہے، اور آپ ایک عورت ہو کر مجھے یہ کیسے کہہ سکتی ہے؟ ٹھیک ہے میں سمجھتی ہوں آپ کا مینو مینوپوز چل رہا ہے، پر بانو یہ میرے ساتھ زیادتی ہے۔ انہوں نے شاذ کو دیکھتے اس کی جانب اشارہ کیا۔ اسے کہو یہاں سے شکل گم کرے، میں خود بنا لیتی ہوں سحری۔ شاذ نے ہاجرہ کو دیکھا۔ بانو آپ اتنا اوور ریئیکٹ کیوں کر رہی ہیں؟ میں نے حیض کی ہی بات کی ہے۔ انہوں نے شدید غصے سے آنکھیں میچ لی۔ ہاجرہ، مگر ہاجرہ نے انسنی کرتے ہوئے کہا، کوئی اچھوت کی تو نہیں؟ شاذ بے تاثر انداز میں ان دونوں کو دیکھتے ان کی گفتگو کا جائزہ لے رہا تھا۔ بے فضول بے مقصد بات بڑھا رہی ہیں آپ، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے اس کے متعلق بے فضول بولنا غلط ہے، مگر ضرورت کے تحت انسان بات کر سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عورتیں اس موضوع پر بات کرنے آتی تھیں۔ قرآن میں بھی حیض کا ذکر ہے، یہ کوئی ممنوع موضوع نہیں ہے۔ خواہ مخواہ برصغیر میں اسے شرم لحاظ کا لبادہ اڑھایا جاتا ہے۔ لندن میں میرے ساتھ یونیورسٹی میں بہت سے عرب اسٹوڈنٹ بھی تھی، ان کے گھروں میں تو اسے بہت عام سی چیز تصور کیا جاتا ہے۔ ہم بہت مذہبی ہیں، مگر جیسے ہی مدعا جنسی زیادتی، طلاق، چھاتی کا کینسر یا حیض جیسی گفتگو پر آتا ہے تو ہمیں بات کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ ہمارے لیے یہ موضوع ایسے ہیں جیسے ذلت۔ اگر آپ احادیث کا مطالعہ کریں گی تو آپ کو عورتوں کے مسائل پر باقاعدگی سے حیض کا باب ملے گا۔ یہ بے شرمی نہیں ہے، یہ آگاہی ہے اور کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ دراصل ہم اپنی اصل جڑیں بھول چکے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتا ساری جھوٹ موٹ کی شرم ہم پاکستانیوں کو ہی کیوں آتی ہے؟ یہ اللہ کا نظام ہے، سب کے ساتھ ہوتا ہے، جبھی آپ کا یہ نذرانہ یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ شاذ انگلی لبوں کے قریب کیے ذرا ہنسا اور پھر سے سنجیدہ ہو گیا۔ ہاجرہ نے شاذ کو دیکھا۔ بانو نسرین اسے نظر انداز کر کے اس سے کہنے لگی، تم دوسری شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ ہاجرہ جواباً بولی، کر لے، مگر لڑکی مجھ سے کم خوبصورت اور کم پڑھی لکھی ہونی چاہیے۔ کوشش کرے طلاق یافتہ یا بیوہ لے کر آئے۔ اف، ان کے ضبط کی انتہا ہونے کو آئی تھی۔ دیکھے بانو، وہ سنجیدگی سے اسے بتا رہی تھی، میں سمجھتی ہوں آپ کی پرورش جس ماحول میں ہوئی آپ کو یہ معیوب لگتا ہے، پر آپ دیکھیے گا جب ہم لندن جائیں گے نا، آپ مجھ سے خود کہیں گی، ہاجرہ میرا باب کٹ کرواؤ۔ شاذ نے ایک گہری سانس لے کر سینے سے ہاتھ لپیٹتے ہوئے لب دبا لیے۔ مجھے لیڈی ڈائنا کی ساس ملکہ الزبتھ۔ اس نے ادب سے تھوڑا سا سر جھکایا۔ جیسے کپڑے خرید کر دو۔ میں نہیں کہتی۔ وہ چڑ گئی۔ ہاجرہ ان کے غصے پر ذرا چونکی۔ ان کے چہرے پر گمبھیری کے آثار واضح ہو گئے۔ لاؤنج میں قبرستان کی سی خاموشی چھا گئی۔ اللہ کے فضل و کرم سے میں ایک پاکستانی ہوں اور پاکستانی ہی رہوں گی انشاءاللہ۔ میں تمہارے ہاتھوں اپنی نسل خراب نہیں ہونے دوں گی۔ اس نے ایک سرد آہ بھری، چینی گڑیا۔ انہوں نے میز بجائی۔ اس نے انہیں دیکھا۔ جی، وہ کہنے لگی، تم ہفتے میں کم از کم 2 بار کھانا بناؤ گی، شاذ کے کپڑے دھو گی، استری کرو گی، میرے سامنے ڈھنگ کے کپڑے پہنو گی، اپنی اور اپنے شوہر کی کوئی ذاتی بات مجھ تک نہیں لاؤ گی، اور آئندہ کوئی واہیات بات میرے سامنے نہیں کرو گی۔ وہ شدید بیزاریت اور تکان سے زیر لب کہتے ہوئے اٹھی، جی میری پیاری مانسٹر ان لا، یہ کیا کہا ہے اس نے؟ انہوں نے شاذ سے پوچھا۔ ہاجرہ نے سنجیدگی سے بتایا، مدر ان لا یعنی ساس امی۔ وہ جانے لگی۔ شاذ نے شدید سنجیدگی سے ایک آنکھ بڑی کرتے ہوئے اسے دیکھا۔ اس نے اس دن بھی مجھے کچھ ایسے ہی کہا تھا۔ وہ یاد کرنے لگی، مدر ان لا من سٹر سلوک۔ شاذ نے گھور کر اسے دیکھا۔ ہاجرہ مزید کچھ کہے تیزی سے باہر جانے لگی۔ بانو نسرین نے شاذ کو پکارا۔ شاذ، اس نے ادب سے ان کی جانب دیکھا، جی اماں، اس سے کہہ دو میرے سامنے پنجابی میں بات کیا کرے، ٹھیک ہے؟ اس نے تابعداری سے کہہ دیا۔ لمحے بھر کے لیے اس نے اس ساری صورتحال پر غور کیا تھا۔ آخر یہ سب کب تک چلنے والا تھا؟ اس کی بیوی اور ماں کیوں نبھا نہیں کر سکتی تھی؟
وہ کسی ایک کو مورد الزام نہیں ٹھہرا رہا تھا۔ اس کی ماں پرانے خیالات رکھنے والی ایک خالص مشرقی روایتی خاتون تھی، جبکہ اس کی بیوی مغرب کے نئے خیالات اور شک پرستی کرنے والی خاتون تھی، جسے ہر پرانے رسم و رواج میں نقص نکالنا تھا۔ وہ دونوں عورتیں اب اس کی زندگی کا اہم ترین اثاثہ تھیں۔ وہ ان دونوں کا دل نہیں توڑ سکتا تھا، مگر اس کے لیے یہ لمحہ فکریہ تھا، کیونکہ ایسی صورتحال میں وہ گھر ایک پرامن مقام نہیں بن سکتا تھا۔ الفت دسترخوان پر سحری کی پلیٹیں لگا رہی تھی۔ بخت روا تہجد پڑھ کر چارپائی پہ بیٹھے تھے۔ سلیمان واش بیسن کے سامنے کھڑا منہ دھو رہا تھا۔ نل سے پانی بہہ رہا تھا۔ الفت نے بخت روا کو دیکھا اور پوچھنے لگی، سب ٹھیک ہے ابا جی؟ ٹھیک۔ انہوں نے ایک گہری سانس لے کر ہاتھ اٹھایا اور افسوس سے نچلا لب دبا لیا۔ الفت متفکر انہیں دیکھنے لگی۔ سلیمان نے نل بند کیا۔ وہ ٹنگے ہوئے تولیے سے منہ صاف کرنے لگا۔ سیڑھیاں اترنے کی آواز آئی۔ نیچے عبدالتواب آیا۔ حاجہ ٹھیک ہے نا ابا جی؟ الفت کی آنکھیں کھلی۔ بیٹا، انہوں نے دونوں ہاتھ آپس میں ملا لیے، اسے تو اس کی اولاد ہی ٹھیک کرے گی۔ ان کا سر ہل کر سیدھا ہوا۔ وہ یاد کرنے لگے جب وہ اس کے گھر سے نکل رہے تھے، حاجہ باہر تک انہیں چھوڑنے آ رہی تھی۔ داجی اب اس متعلق نہ سوچیے گا، سوچنے سے مسئلے بڑھتے ہیں۔ بس ہو گیا نا سب حل، اب آپ نے فکر نہیں کرنی، اب سب ٹھیک ہے۔ ٹھیک؟ وہ طنزیہ ہنسے۔ انہوں نے ہاتھ پیچھے باندھے ہوئے تھے۔ وہ اس کی جانب گھوم گئے۔ وہ سادگی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے اسے انگشت شہادت دکھائی۔ ٹھیک تو تمہیں تمہاری اولاد کرے گی، وہ کچھ کہہ نہیں سکی۔ جب تم ماں بنو گی، اللہ تمہیں ایک خاص طاقت عطا کرے گا، شفا کی طاقت۔ اپنے بچے کو خالی سینے سے لگانا، اسے ایک بوسہ کرنا، اس سے بوسہ لینا تمہارے سارے غم کا مداوع کر دے گا، اسے آغوش میں لینا تمہیں گھر بنا دے گا۔ اگر اطمینان ہوگا تو وہ ہوگا، اطمینان ہوگا تو وہ ہوگا۔ تم اپنے سے زیادہ کسی کا سوچو گی، خود غرضی صفاقی سب بھول جاؤ گی، صرف ممتا رحم شفقت کا تم پر احاطہ ہوگا۔ اچانک سے تم وہ بن جاؤ گی جو تم کبھی تھی ہی نہیں، تم وہ بن جاؤ گی جو تمہاری زندگی کا ایک مقصد تھا۔ تم جب ماں بن جاؤ گی تب زندگی بدل جائے گی، اور تب پھر تم اپنی ساس اور نیلوفر کو کبھی نہیں جانچو گی۔ حال میں بیٹھے وہ مسکرا پڑے۔ عبدالتواب اور سلیمان زمین پر بیٹھے تھے۔ انہوں نے ایک ایک کر کے انہیں دیکھا اور پھر الفت کو۔ جو سبق بڑے بڑے دانشور اور بزرگ نہیں سمجھا سکتے، وہ اولاد سکھاتی ہے۔ اب سے ہر دن میری یہی دعا ہوگی، اللہ جلد حاجرہ کو نکیل ڈالنے والا عطا کرے۔ میں گارنٹی سے کہتا ہوں۔ عبدالتواب کا ہاتھ ہوا میں ہلا۔ انہوں نے اسے دیکھا۔ اس کے پیر پھر گھر نہیں لگنے۔ ہیل کی ٹک ٹک کی آواز سڑک پر سنائی دے رہی تھی۔ سورج کی کرنیں اس کے چہرے پر پڑیں، آنکھوں پر چشمہ لگا تھا، سر پر سرخ بیرٹ بال دونوں طرف آگے کیے ہوئے۔ وہ جینز پینٹ پر سیلر لائننگ ڈانگری شرٹ میں ملبوس تھی۔ ہاتھ میں ڈوری کے بینڈ والا پرس لٹک رہا تھا۔ برابر میں بانو نسرین چل رہی تھی۔ مانسٹر ان لا، انہوں نے کنکھیوں سے اسے دیکھا۔ مجھے شاز اس کا اور انگریزی کی ہر گالی کا مطلب بتا چکا ہے۔ 60 کی ہوں، سٹھیائی ہوئی نہیں ہوں، انگریزی نہیں آتی، لہجہ سمجھتی ہوں۔ وہ چونک کر رکی۔ بانو، وہ ناراضی سے انہیں دیکھتے ہوئے کہنے لگی، میری زبان چل جائے جو میں کبھی گالی بکوں، آپ میرے شوہر کی امی ہے۔ وہ اسے گھور کر دیکھ رہی تھی۔ قسم سے چھالے پڑے میری زبان پر۔ اسے اپنے متعلق ان کی توقعات جان کر برا لگا تھا۔ وہ چلنے لگی تو وہ بھی چل پڑی۔ تو مانسٹر ان لا، انہوں نے چلتے چلتے کہا، آج بیک وقت میں اپنی ممتا اور دیوگیری دکھانے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ کسی ہوٹل کے باہر آ رکی۔ حاجرہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور ایک گہری سانس لے کر بانو نسرین کو۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر بانو نسرین کے لیے دروازہ کھولا۔ وہ اندر چلی آئی اور وہ ان کے پیچھے سے دروازہ بند ہوا۔ اندر آتے اسے سامنے کونے پر بیٹھی ہوئی خاتون دکھائی دی۔ وہ جائے وقوع کے قریب ہوٹل تھا۔ وہ خاتون ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھی گھڑی پر وقت دیکھ رہی تھی، ساتھ ساتھ دھیرے سے میز بجا رہی تھی۔ وہ اس کی جانب چلی آئی۔ اس نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا، چہرہ سنجیدہ رہا۔ وہ اس کے سامنے بیٹھنے لگی۔ حاجہ نے بیٹھتے ہوئے گہری سانس لی اور پرس کھولا۔ وہ بغور بانو نسرین کو دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے اپنا تعارف کروایا، میں تمہارے شوہر کی پہلی بیوی کی وکیل کی ماں ہوں۔ ایکسکیوز می، اس نے حیرت سے تاثر دیا۔ انہیں دیکھتے اس کا چہرہ سپاٹ ہو گیا۔ حاجہ نے اپنے بیگ سے ایک کاپی نکال کر رکھی۔ اس نے سامنے دیکھا، یہ ڈیئر اینٹیلر انگوٹھی کے خریدار کی لسٹ ہے۔ وہ ٹھہری، میں جانتی ہوں آپ
انصاری کی دوسری بیوی ہے۔ میں نے آپ کو 2 ہفتے قبل گورنمنٹ اسپتال کے گائنیکولوجی ڈپارٹمنٹ کی جانب جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ آپ کا گھر عقیل انصاری کے قتل کی جائے وقوع سے صرف 2 منٹ کی واک پر ہے۔ وہ کرب سے پوچھ پڑی، کیا آپ کو واقعی لگتا ہے میں نے اسے مارا ہے؟ کیا میں اتنی بڑی غلطی کر سکتی ہوں؟ ایک وکیل اور جج کی بیٹی ہو کر اتنا بڑا بلنڈر کر سکتی ہوں؟ اس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ پلیز مجھے اس سب میں مت ڈھکیلیں، میرے والد مجھے پہلے ہی چھوڑ چکے ہیں، اب میں ان کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی، پلیز یہاں سے جائیں، میں پہلے ہی بہت کچھ برداشت کر چکی ہوں، اور آپ یہاں کیوں آئی ہے؟ کیا مل جائے گا آپ کو مجھ سے بات کر کے؟ بانو نے ایک گہری سانس لی، کیونکہ میں جانتی ہوں میرا بیٹا غلط کر رہا ہے۔ تو وہ جھلا پڑی، تم جانتی ہو؟ ان کی آنکھیں چینی ہوئی، میں نے اور میرے بچے نے ساری زندگی اپنی پہچان چھپا کر گزاری ہے، ہم دونوں ساری زندگی اپنے حق سے محروم رہے ہیں۔ میں امید سے تھی جب میرے شوہر کو جھوٹے مقدمے پر پھنسا دیا گیا اور اسے پھانسی دے دی گئی، میرا بچہ پیدا ہونے سے قبل یتیم ہو گیا، ہمارے گھر پر ہمارے اچھے رشتہ داروں نے قبضہ کر لیا۔ حاجہ شرمندگی سے میز کھرچنے لگی، اور آج میرا بچہ ان لوگوں سے اپنا انتقام لینا چاہتا ہے۔ میں نہیں چاہتی جس چکر سے ہم گزرے ہمیں پھر سے اس سے گزرنا پڑے۔ الشبہ، میں تمہیں تمہارا حق دلانا چاہتی ہوں، وہ وشما بہت خطرناک عورت ہے، تمہارے شوہر کی خادمہ کو بھی اسی نے ہی اغوا کیا ہے۔ الشبہ نے بے اختیار تیزی سے پلکیں جھپکی۔ حاجہ نے تنقیدی نظروں سے اسے دیکھا، اسی لیے تو اس کی آواز لرزنے لگی، اسی لیے تو میں اس سے دور رہنا چاہتی ہوں۔ حاجہ اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، کیا تمہارے پاس تمہارا نکاح نامہ ہے؟ اس نے چونک کر اسے دیکھا، آپ مجھے اس سب میں پھنسانا چاہتی ہے؟ اسے ایک دم غیرت آیا، اور جواباً وہ کہنے لگی، تو کیا اس ڈر سے تم ساری زندگی اپنی اولاد کو ایک حرام کی اولاد کہلوانا پسند کرو گی؟ وہ چڑ گئی، آپ جائیے یہاں سے۔ حاجہ کہنے لگی، ہم فضیلت بی بی کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ وہ ذرا چونکی، اس نے اسے پھر سے پلکیں جھپکتے ہوئے دیکھا۔ خادمہ ضرور کچھ جانتی ہے، وہ اسے وہاں مشتعل کرنے ہی آئی تھی۔ دیکھو الشبہ، تمہیں اپنے اور اپنے بچے کے حق کے لیے لڑنا چاہیے، تم ماضی میں جا کر سب ٹھیک نہیں کر سکتی، مگر آج کچھ بہتر ضرور کر سکتی ہو۔ فوراً سے اٹھنے لگی، میں جا رہی ہوں، بانو نسرین نے اسے کہا۔ ارے بیٹا، مگر وہ اپنا بیگ اٹھا کر تیزی سے جانے لگی۔ حاجہ نے اسے جاتے ہوئے دیکھا، وہ گردن لڑکا کر اس سے باہر نکلتا دیکھ رہی تھی۔ بانو نسرین سامنے ویلٹ کو دیکھ کر ذرا مسکرا پڑی، تو وہ جواباً مسکرا کر جانے لگا۔ جیسے ہی وہ گیا، حاجہ دھیرے دھیرے کہنے لگی، بانو میرا خیال ہے اسے واقعی کوئی پھنسا رہا ہے، یا شاید اسے نہیں، اس پر ملبہ گرا کر کور اپ کر رہا ہے، کون ہو سکتا ہے؟ وہ قیاس کرنے لگی، کنگ فشر کمپنی کا مالک۔ پھر وہ کہنے لگی، لیکن مرحوم تو بے روزگار تھا، اگر اسے کچھ کرنا ہوتا تو تب کرتا۔ حاجہ نے فائل پرس میں رکھی اور پھر اسے اٹھاتے ہوئے اٹھنے لگی، اس نے اتنے سال اس کمپنی کو دیے ہیں، بہت ممکن ہے اس کے جاسوس اندر ہو۔ وہ بھی اٹھی۔ ہاجرہ نے کلائی پر بندھی گھڑی پر وقت دیکھا، وہ باہر کی جانب چلی آ رہی تھی، بیرونی دروازہ کھولتے ہوئے باہر آنے لگی۔ زہرا کندھے پر بیگ لٹکاتے ہوئے اندر چلی آئی، وہ ایک دم بانو نسرین کا ہاتھ تھام کر تھوڑا پیچھے ہوئی۔ وہ آگے چلی آئی تو اس کے سامنے فائلیں رکھی۔ اوہو، وہ پیچھے ہوئی۔ حاجہ نے پتلیاں سکیڑ کر ٹوپی پہنے مستحسن کو دیکھا، وہ تیزی سے بانو کا ہاتھ تھامے مڑی۔ زہرا نے اچانک سے اٹھایا، بانو پلٹ کر اندر جانے لگی، اس نے دیکھ لیا ہے۔ حاجہ فی الفور اندر کو ہوئی، میرے پاس ایک پلان ہے۔ زہرا ماتھے پر بل ڈالے ہوٹل کی جانب چلی آئی، یہ یہاں وہ جائے وقوع کے قریب کے رہائشیوں سے کچھ معلومات کرنے آئی تھی۔ وہ تیزی سے دروازہ کھول کر اندر چلی آئی، اس نے حاجہ کو ریسٹ روم کی جانب جاتے ہوئے دیکھا تو اس نے اس کا تعاقب کیا۔ بانو نسرین ایک طرف منہ پر ہاتھ رکھے میز پر بیٹھی تھی، دیدے پھیل رہے تھے، دل دھڑک رہا تھا، ان کی نگاہیں اسی پر تھیں۔ وہ اس کے قریب سے گزری، وہ حاجہ کا تعاقب کرتے ریسٹ روم کی طرف آئی، وہ حمام خانے کی طرف بڑھی، مگر اندر جا کر باہر آئی۔ زہرا تبھی اندر چلی آئی اور پھر وہ دوسرے حمام خانے میں جانے لگی۔ زہرا نے آگے بڑھتے ہلتے ہوئے پہلے حمام خانے کے دروازے کو دیکھا، پھر اس کا ہاتھ عقب سے مروڑ کر اسے پیچھے کیا۔ وہ دیوانہ وار چلائی، کیا کر رہی ہو تم یہاں؟ اس نے اسے پیچھے سے گرفت میں لیتے سامنے آئینے میں دیکھا، اسے اس سے ایک بہت تیز خوشبو آ رہی تھی، جسے وہ اس سے پہلے بھی محسوس کر چکی تھی۔ میرا بازو چھوڑو۔ اس نے اسے چھوڑا اور پہلے حمام خانے میں نگاہ گھما کر دیکھنے لگی، کیا چھپا رہی تھی؟ حاجہ در سے کراتے آگے آئی، کچھ بھی نہیں۔ وہ چیختے ہوئے حمام خانے کی طرف بڑھی، فرش پر نل سے پانی لیک ہو کر بہہ رہا تھا۔ زہرا نظر گھما کر کموڈ کی جانب آئی، وہ اسے اٹھانے لگی۔ حاجرہ کا دل خراب ہوا، کچھ بھی نہیں کر رہی تھی میں، یہ پانی لیک ہو رہا تھا۔ اس نے برق کی مانند فرش پر دیکھا، اس لیے دوسرے والے میں گئی۔ وہ اسے گھور کر دیکھتے ہوئے باہر آئی، دیکھو میرے ساتھ کوئی ہوشیاری مت کرنا۔ اس نے اس کا پرس چھینا۔ حاجرہ کی خوف سے آنکھیں کھلی،
وہ اس کا پرس کھولنے لگی۔ اس نے اس میں رکھی فائل نکالی اور اسے گھور کر دیکھا۔ اس نے تیزی سے کاغذات پلٹے، ماتھے پر بل پڑے، مگر وہ تو کسی کلائنٹ کی میڈیکل رپورٹ تھی۔ حاجہ نے جھپٹا مار کر اس سے فائل لی۔ یہاں دو، دماغ خراب کیا ہوا ہے، کلائنٹ سے ملنے آئی تھی۔ زہرا سرد نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اب وہ شرمندہ ہونے لگی۔ میں معذرت، مگر حاجرہ انسنی کیے غصے سے پلٹ کر باہر جانے لگی۔ لبوں پر مسکراہٹ اتری۔ زہرا کو یاد آیا وہ پہلے حمام خانے میں گئی تھی، اس نے ٹوٹی کھولی تھی، حاجہ وہاں سے جا چکی تھی۔ زہرا نے ایک گہری سانس لی۔ وہ جانے کے لیے آگے بڑھی مگر رکی۔ وہ اس حمام خانے میں آئی، اس نے جھک کر اس ٹوٹی کو دیکھا اور اسے گرفت میں لیا تو وہ تھوڑی کھلی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ سرخ ہوا، وہ دانت پیسنے لگی۔ وہ تیزی سے دوڑتے ہوئے باہر آئی، اسے نظریں گھما کر دیکھا تو ہوٹل خالی تھا۔ وہ دیوانہ وار دوڑتے باہر گئی۔ اس نے باہر آتے سر اٹھا کر دیکھا، آنکھیں چندیائی، چہرے پر دھوپ پڑ رہی تھی۔ گاڑی ٹرن لے کر جا رہی تھی۔ وہ دوڑ کر اپنی گاڑی کی جانب آئی اور دروازہ کھول کر بیٹھنے لگی۔ حاجرہ بانو نسرین کے ساتھ اپنی گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی۔ مستحسن ڈرائیو کر رہا تھا۔ جو بھی کہے شاذ لڑکیاں بھی چن کر پسند کرتا ہے، دیکھ لیا یہ کتنی کٹر ہے۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی۔ سب چھوڑے، میری ہونے والی بھابھی کو کوئی دیکھ کر کہہ سکتا ہے کہ کمچو کا رابطہ شاذ نے اس سے کروایا تھا اور الفت اس نے دیدے پھیلائے شاذ کو FIA والوں سے پکڑوانے لگی تھی اور نزاکت سردار کے خلاف ثبوت رکھنے کے باوجود اس نے اسے دھمکایا نہیں بلکہ شاذ سے سیٹلمنٹ کی تاکہ وہ عیش کی زندگی گزار سکے اور اس کا حال شاہ نواز والا نہ ہو۔ بانو نسرین باہر دیکھتے فخر مسکرائی۔ ویسے بانو، میں پنجابی بول بول کر تھک گئی ہوں۔ اس نے گال پر ہاتھ رکھا۔ داڑھیں درد ہو رہی ہے میری؟ وہ باہر دیکھتے طنزاً ہنس کر کہنے لگی۔ ہاں، تم نے تو ماں کے پیٹ سے انگریزی بولنی شروع کی تھی۔ زہرا ان کی گاڑی کا پیچھا کر رہی تھی۔ وہ انہماک سے گاڑی چلا رہی تھی، نگاہیں ان کی گاڑی کی نیم پلیٹ پر تھی۔ اندر گاڑی میں حاجہ نے باہر دیکھا اور اپنا بازو پکڑ کر دبایا۔ اس زہرا نے میری بازو کا کیا حال کر دیا ہے؟ بانو نے اسے دیکھا۔ تمہیں کہتی تو ہوں دیسی گھی کے پراٹھے کھاؤ، مگر نہیں، تمہیں تو انگریزی ناشتہ کرنا ہے۔ زہرا نے گاڑی کی رفتار بڑھائی۔ کچرا کنڈی کے قریب گاڑی کی رفتار کم ہوئی۔ زہرا نے بھی رفتار کم کی۔ حاجہ نے چشمہ آنکھوں سے ہٹا کر فرنٹ مرر میں چہرہ دیکھا اور لب دبا کر لپسٹک درست کی۔ نظر اٹھی، بانو حسرت سے بولی، کاش زہرا میری بہو ہوتی۔ حاجہ نے یکدم انہیں دیکھا اور پھر ناگواری سے رخ پھیر لیا۔ زہرا کو آس پاس مزید گاڑیاں آتی ہوئی دکھائی دی۔ تبھی اچانک وہ رکی۔ سامنے وہ بغور دیکھ رہی تھی۔ حاجہ نے گاڑی سے باہر ہاتھ نکالا۔ اس نے پتلیاں سکیڑ لی، باہر کاغذ کی پرچیاں اڑ کر گری اور اگلے لمحے وہ گاڑی اڑا کر لے گئی۔ زہرا نے بریک لگائی۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور تیزی سے بڑے بڑے ڈگ بھرتے وہاں چلی آئی۔ اس نے جھک کر دیدے گھمایا اور وہ تیزی سے کاغذ کے ٹکڑوں کو اٹھانے لگی۔ ہونٹ سوکھ رہے تھے، دھوپ اس کے چہرے پر تھی، ماتھے پر پسینہ تھا۔ گاڑیاں پیچھے سے ہارن دینے لگی۔ وہ لڑکھڑا کر معذرت کرتے ہوئے اٹھی اور تیزی سے گاڑی کی جانب آئی۔ گاڑی کا دروازہ کھول کر وہ اندر بیٹھی۔ اس نے دروازہ بند کیا۔ وہ بکھرے کاغذات کو جوڑ رہی تھی۔ لندن پڑھتے پڑھتے وہ رکی۔ کیا مجھے یہ کرنا چاہیے؟ وہ ہاتھ اٹھانے لگی مگر ایک دم اس کی نظریں رکی۔ ڈیئر، وہ پڑھ کر رکی۔ انگوٹھی کی تحقیق نہیں کی تم نے؟ اسے مرحوم کے سامان کی لسٹ میں ڈیئر اینڈلر رنگ یاد آئی۔ اوہ، اس نے کاغذ جوڑنے شروع کیے تھے۔ عارف انگلیاں پھیرتے وہ کاغذ کے ٹکڑے پر رکی۔ اسے یاد آیا، تمہیں لگتا ہے میں تمہیں آسانی سے بڑی مچھلی پکڑنے دوں گا؟ بڑی مچھلی؟ وہ نام یاد کرنے لگی۔ بڑی مچھلی؟ وہ آگے پیچھے کاغذ کے ٹکڑے موڑ رہی تھی۔ صفیہ، اس نے وہ نام پڑھ کر پیچھے کیا۔ وہ غیر متعلق ناموں کو الگ کر رہی تھی۔ انگلی پھیرتے وہ رکی۔ بک اس کی آنکھیں پھیلی۔ عارف بختاور، لمحے بھر کے لیے وہ سانس نہیں لے سکی۔ بہت مضبوط ثبوت ہے، مگر مجھے اس کے لیے اوریجنل ڈاکیومنٹ چاہیے۔ اس نے برق کی مانند سر اٹھایا۔ اوہ، اس کے ہونٹ گول ہوئے۔ اسے حمام خانے میں حاجہ کا مشکوک رویہ یاد آیا۔ تو یہ سب اس نے جان بوجھ کر کیا ہے کہ میں اس کا تعاقب کروں اور میں یہ ثبوت دے کر سیٹلمنٹ کروں۔ وہ یکدم ٹھہر گئی۔ بے اختیار ذہن میں خیال خوشبو کا آیا جو اسے بار بار پریشان کر رہا تھا۔ سوچ کر اب اسے ایسا لگ رہا تھا وہ خود سے حاجرہ سے آنے والی خوشبو کو محسوس کر سکتی تھی۔ وہ خوشبو اتنی تیز تھی کہ اب اس کے سر پر اثر کرنے لگی تھی۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ اس نے کاغذات کو دیکھتے گردن لڑکائی۔ وہ خوشبو، اس کی پتلیاں سکڑ گئی۔ ذہن میں جائے وقوع آئی۔ آنکھوں میں گاڑی کا منظر اترنے لگا۔ اس کی آنکھیں ذرا کھلی۔ اوکے، حاجرہ سسپیکٹ سے ملی ہے۔ لبوں پر مسکراہٹ اتری۔ وہ سسپیکٹ جو اس دن مقتول کے ساتھ تھا، وہ اس کے بدل و شمع کو چھڑانا چاہتی ہے۔ اس کے لبوں پر چترائی بھری مسکراہٹ اتری۔ اس نے ہنستے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، اب میرے پاس 2 سسپیکٹ ہیں۔ میں چھوٹی مچھلی بھی پکڑوں گی اور بڑی بھی۔ میں فیئر ٹرائل کروں گی۔ اب اس نے تھکان سے ان بکھری پرچیوں کو دیکھا۔ آہ!
اس نے سیٹ سے ٹیک لگائی اور آنکھیں موند لی۔ روزے کی بات کروں مگر وہی ایک دم سیدھی بیٹھی، نہیں مجھے اسے ابھی جوڑنا ہے، اور وہ مشینی انداز میں کام کرنے لگی۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ ناول کیسا لگ رہا ہے مجھے ضرور کمنٹ کر کے بتائیں، ساتھ ہی آپ کس کنٹری سے میرے ویڈیوز کو واچ کرتے ہیں مجھے یہ بھی کمنٹ کر کے بتائیں۔ تو چلیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔